अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज कुछ जिक्र हो जाए खैबर पख्तूनख्वा के 3 अजला की, जहाँ पे पुलिस अमन कमेटियों के इकदामात, एहतजाज और नाराबाजी की वजह से सूरत हाल बड़ी कशीदा है। ये जनाब लकी, बनू और टांक, और ये वो सिक्योरिटी राहदारी है जो कि पंजाब और जनूबी अजला और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक अहम राब्ते का किरदार अदा करती है। कबल इसके कि हम मज़ीद तफसील में जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें आपका भी फ़ायदा, हमारा भी फ़ायदा है। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल कुछ ये है कि रीजनल पुलिस ऑफिसर खैबर पख्तूनख्वा के गफ़ार अफरीदी ने लकी मरवत पुलिस के एहलकारों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई थी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने कोई 10 लोगों को का तबादला कर दिया था और शो कॉज नोटिस जारी कर दिए थे, उनको वापस ले लिया है। अब इसके बायस शायद वक्ती तौर पे कुछ ठहराव आ जाए सूरत हाल में, लेकिन बहसीत मजमूई ये वाक़या जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में एतमाद, इख्तियार और इंसदाद दहशत गर्दी की पॉलिसी के एक गहरे बहरान की निशानदेही करता है। लकी मरबत, बनू और टांग खित्ते की बदअमनी का एक लिहाज से बड़ा मरकज़ बन चुके हैं, क्योंकि ये पंजाब, बंदोबस्ती खैबर पख्तूनख्वा, साबिका कबायली अजला और अफ़गानिस्तान के रास्तों के दरमियान एक अहम स्ट्रेटिजिक राहदारी का किरदार अदा करते हैं। बन्नू शिमाली वज़ीरिस्तान का शिमाली दरवाज़ा फराहम करता है। टांक और डीआई खान जनूब को जनूबी वज़ीरिस्तान से जोड़ते हैं, और लकी मरवत बन्नू और डीआई खान के दरमियान वाक़ है, जिसके रास्ते मियांवाली और पंजाब की तरफ जाते हैं। वो सड़कें जो आम लोगों, सामान और मवेशियों की नकल व हरकत के लिए इस्तेमाल होती हैं, वही जंगजुओं, हथियारों और गैर कानूनी सामान की नकल व हरकत में भी सहूलत फराहम करती हैं। बन्नू मियांवाली रोड का लक्की दर्रा तंग सेक्शन इसकी एक मिसाल है। पुलिस ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाले इस रास्ते के साथ वाक़ जंगलाती इलाकों में जंगजुओं की पनाहगाहों की निशानदही भी की है। यानी ये वो इलाके हैं जो कि अस्करियत पसंद पनाहगाहों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान बराह रास्त अफ़गान सरहद से जुड़े हुए हैं, जबकि अपर और लोअर चित्राल और अपर और लोअर दीर को भी सरहद पार और जंगजुओं की नकलो हरकत के ख़तरात का सामना है। लेकिन लकी, बनू और टांग अबूरी रोकथाम के इलाके भी हैं, यानी चूँकि ट्रांजिट है, यहाँ से दोनों तरफ नकलो हरकत होती है, लिहाजा ये इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इसके अलावा इसलिए भी अहम है कि जो भी इन राहदारियों पर कंट्रोल रखता है वो अफ़गानिस्तान, कबायली पट्टी, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दरमियान नकल हरकत पर असरअंदाज हो सकता है। अब अदाद शुमार के मुताबिक, जो कि 2025 के थे और 2026 में भी उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, वो ये था कि जंगजुओं के, यानी जितने भी अस्करियत पसंद गुज़श्ता साल जिसको हम कहते हैं दहशत गर्दी के वाक़यात, उनका 60% से ज़्यादा हिस्सा जो है जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के 6 अजला यानी शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, बनू, लकी मरवत, टांग और डीआई खान में हुआ। यह बनू में 118 और लकी मरवत में 117 हमले रिकॉर्ड किए गए। अब तशद्दुद का ये जो इर्तकाज़ है, यानी 60% से ज़्यादा हमले एक इलाके में हैं, तो उसकी वजह से बुनियादी तौर पर सूबाई और इन अजला की जो पुलिस है उस पर गैर मामूली बोझ पड़ जाता है। अब इसके साथ साथ पुलिस की शिकायत उभर के सामने आ रही हैं चंद सालों से, और इन अजला में पुलिस एहलकार चेक पोस्टों पर मामूर हैं, तनसीबात की हिफाजत करते हैं, इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ और हमलों का जवाब भी देते हैं, जबकि अक्सर अपने ख़ानदानों के हमरा इसी इसी कम्युनिटी में, इन्हीं बरादरियों में रहते हैं, जिसका मतलब है कि न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके ख़ानदानों को भी सख्त ख़तरात का सामना है। अब इनके मुतालबात क्या हैं, जो ख़ास तौर पे बनू, लकी और टांक के पुलिस एहलकार हैं, डीए खान वाले भी उसमें शामिल हैं,
کہ ہمیں بہتر ہتھیار دیں، بختر بند گاڑیاں، نائٹ ویژن اور نگرانی کے آلات، مضبوط بہتر پولیس چیک پوسٹیں، یعنی ان کو ایسے انداز میں بنایا جائے کہ اپنا دفاع ممکن ہو سکے، اضافی نفری، اور ساتھ ساتھ ایک اور مطالبہ بھی یہ کرتے رہے ہیں، اس میں کچھ کمی آئی ہے کہ ان کو یا تو تمام تر علاقہ ان کے حوالے کر دیا جائے حفاظت کے لیے، یا پھر مسلح افواج اس کا کنٹرول مکمل طور پہ اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اب اگر پولیس اہلکاروں سے جنگجوؤں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی، یا جو ٹیررسٹ ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی توقع کی جاتی ہے، تو وہ اس کے لیے ضروری آلات، نفری اور آپریشنل آزادی چاہتے ہیں، اور یہ بات اس غصے کی وضاحت کرنے میں بھی مددگار ہے جو اس وقت سامنے آتا ہے جب مقامی سیکیورٹی ڈھانچے میں شامل افسران کو معطل یا تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اور یہی کچھ ہوا کہ وہ لوگ، وہ پولیس اہلکار جو کہ پولیس امن کمیٹیاں، جو کہ ایک متوازی ڈھانچہ ہے، کوئی سرکاری ان کو آشیرواد حاصل نہیں ہے، ان کی طرف سے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہونا شروع ہوا جب ان کے کچھ ارکان کو، جیسے خالد خان ہے، اس کو شانگلہ ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اب ایک پیرالل نظام کے طور پہ انسداد دہشت گردی کے مشن میں یہ ابھری ہیں پولیس امن کمیٹیاں، اور یہ پولیس اہلکاروں، مقامی عمائدین اور رضاکاروں کو ایک پلیٹ فارم پر لاتی ہیں تاکہ سب مل جل کر انٹیلیجنس بھی فراہم ہو سکے، اور پھر کوئی مشترکہ عمل بھی اختیار کیا جا سکے۔ اور بنو اور لکی کی کمیٹیوں نے تو اعلانیہ طور پر دہشت گردوں کی مخالفت کی ہے، انسداد دہشت گردی کے آپریشنز کی حمایت کی ہے، اور ایون یہاں تک انہوں نے اپنے علاقے کے ملا حضرات سے یہ بھی کہا کہ انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں مارے جانے والے افراد کے نماز جنازہ بھی نہ پڑھائے۔ لیکن ان کی یہی بظاہر جو کامیابی ہے وہ ایک مخمصے کا، ایک الجھن کا سبب بھی بنی۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ ان کی کمان کس کے پاس ہے؟ کیا ان کے پیچھے کوئی بیرونی طاقت ہے؟ کوئی ان کے رسی پیچھے سے ہلا رہا ہے، ان کو کیا اکسا رہا ہے بغاوت پہ، یا وہ محض مایوسی اور غصے کے عالم میں موجودہ حالات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ اور جب لکی مروت کے اہلکاروں کے خلاف یہ ڈسپلنری ایکشن شروع ہوا، یعنی پولیس پیس کمیٹی کے صدر جو خالد خان ہیں، ان کا شاملہ تبادلہ کیا گیا، اور لکی پولیس ہی کے 10 دیگر اہلکاروں کو بھی معطل کیا گیا یا شو کاز نوٹس جاری کیے گئے، تو اس کے نتیجے میں جو مزاحمت دیکھنے میں آئی ہے، جو سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ پولیس اہلکار ان کمیٹیوں کو متوازی تنظیموں کے طور پہ نہیں بلکہ ایک ضروری مقامی دفاعی نظام کے طور پر دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ ایک منظم پولیس فورس کے اندر اختیار کے متوازی یا مسابقتی کمپیٹیٹیو مراکز نہیں ہو سکتے، جو کہ ان پولیس کمیٹیوں نے اختیار کر لیا ہے۔ اور پاکستان کا آئین بھی اس حوالے سے بہت واضح ہے۔ آرٹیکل 256 کے تحت فوجی تنظیم کے طور پہ کسی بھی پرائیویٹ ملیشیا کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور ان کمیٹیوں کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ اب جو تازہ ترین ٹریگر تھا، ظاہر ہے وہ خالد خان کی ٹرانسفر تھی اور 10 اہلکاروں کی معطلی یا ان کو شو کاز نوٹس جاری ہونا تھا، لیکن جو مقامی پولیس کمیٹیاں، انہوں نے یہ تمام سرکاری اقدامات کو مسترد کر دیا۔ اس کے بعد یہ 3-4 دن سے بڑی گڑبڑ چل رہی ہے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ علاقے کے جو احساسات ہیں، لوگوں کے جذبات ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ریجنل پولیس آفیسر غفار نے پھر جو انضباطی اقدامات تھے وہ واپس لینے کا اعلان کر دیا۔ اب اس تمام صورتحال میں فوج کے خلاف بڑے نعرے لگائے گئے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں فوج کا کیا کردار ہے۔ اس حوالے سے بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ براہ راست فوج کے خلاف بغاوت یا فوج کو کسی تمام صورتحال کا ذمہ دار قرار دینا بغیر کسی ثبوت کے بالکل غیر مناسب ہے۔ اب بنیادی طور پہ حقیقت یہ ہے کہ اصل میں پولیس کے کچھ سیکشنز اور باقاعدہ سیکیورٹی اور انتظامی قیادت کے درمیان ایک تصادم کسی صورتحال ہے، جس میں عدم اطمینان کا دائرہ کار جو ہے وہ وسیع تر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ تک پھیلا ہوا ہے۔ اور یہ فرق اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ جنوبی خیبر پختونخوا میں انسداد دہشت گردی میں کئی لیئرز ہیں، کئی پرتیں شامل ہیں۔ صوبائی پولیس ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، اور فوج۔
جب مقامی پولیس یہ سمجھتی ہے کہ وسیع تر سیکیورٹی نظام ان کی حفاظت میں ناکام رہا ہے تو پولیس ہیڈ کوارٹر سے نالائقی کی شکایت ملٹری پالیسی پر تنقید کی صورت میں بھی سامنے آتی ہے۔ لہٰذا صورتحال صرف تبادلوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس بارے میں ہے کہ یہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ زمین کے آن گراؤنڈ سیکیورٹی کو کس طرح منظم کیا جائے۔ اب ایک کچھ اور الزامات بھی ہیں کہ معدنی وسائل کے یہاں سے نکالے جانے، جس طرح مثال کے طور پہ شمالی وزیرستان میں 2 دن کرفیو لگتا ہے اور اسی دوران وہاں سے جتنی بھی معدنیات نکالی جا رہی ہیں اس کے ٹرک گزرتے ہیں، یعنی عام لوگوں کی نقل و حرکت بند ہوتی ہے۔ یہ بھی الزامات ہیں کہ ان علاقوں سے معدنی وسائل نکالے جا رہے ہیں اور اس کے لیے کرفیو نافذ کر دیا جاتا ہے۔ اس پہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ وسائل یہاں سے کون لے جا رہا ہے؟ اس میں کسی کی ملی بھگت ہے یا باقاعدہ کانٹریکٹ کے تحت جا رہے ہیں؟ اس میں صوبائی حکومت کا، صوبائی عوام کا اس میں کتنا حصہ بنتا ہے، اور جو وفاقی ادارے ہیں وہ اس میں کس حد تک ملوث ہیں؟ اور یہ ایک بڑا اہم مسئلہ بنتا جا رہا ہے کیونکہ قیمتی معدنی وسائل موجود ہیں شمالی جنوبی وزیرستان میں، مومند میں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں ان علاقوں سے جتنے بھی ٹرک نکلتے ہیں معدنیات لے کر، وہ بلا روک ٹوک یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ ایک بڑا ایک خطرناک مجموعہ ہے، کمبینیشن بن گیا ہے کہ دہشت گردی، معدنی وسائل، غیر رسمی تجارت، متنازع راستے اور کمزور ادارہ جاتی اعتماد، یعنی آپس میں جتنے بھی انسٹیٹیوشنل جتنے بھی ہیں، چاہے سرکاری سیولین ہیں یا فوجی ادارے ہیں، ان کے آپس میں اعتماد کی بھی کمی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لکی، بنو اور ٹانگ اس تصادم کے بالکل سینٹر پہ واقع ہیں۔ تو اب بڑا ضروری ہے کہ نوجوان پولیس اہلکاروں کی جائز شکایات کا ازالہ کیا جائے۔ ایک معاشی طور پر محروم، شدید بدامنی کا شکار ایک ماحول میں ہر احتجاج کو بدنامی، ہر ایسے کو بدنام کرنا یا اس کو غیر ملکی ایجنٹ قرار دینا یا غیر ملکی سازش قرار دینا، ایک اس قسم یہ جو صورتحال ہے اس کا ازالہ بڑے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ضروری ہے، کیونکہ اس میں ایک خطرہ ہے کہ جو جائز شکایات کا جائزہ لیے بغیر اس کے تانے بانے غیر ملکیوں کے ساتھ جوڑنا ایک بڑا غیر صحت مندانہ رجحان ہے۔ اب یہ جنگجوؤں کے ساتھ، ملیٹنٹس کے ساتھ لڑنے والے پولیس اہلکاروں اور ان کی کمان اور حفاظت کے ذمہ دار اداروں کے درمیان اعتماد کو بہت متزلزل کرتا ہے۔ اور لکی، بنو، ٹانگ، ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ جو باہمی اعتماد ہے اداروں کے درمیان، یہ خاصا کمزور ہو گیا ہے۔ حالانکہ بڑا ضروری ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے، جس کو انسدادی دہشت گردی کہتے ہیں، چاہے وہ صوبائی ادارے ہیں، صوبائی اور وفاقی ادارے ہیں، سویلین اور فوجی، ان سب کے درمیان اقدامات کا باہمی ربط بڑا ضروری ہے۔ اور جب تک یہ کوارڈینیشن نہیں ہوتی، جب تک یہ گیپس ختم نہیں ہوتے پالیسی اور آپریشنز کے درمیان، جب تک ایک دوسرے کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا، اس وقت تک حالات یوں ہی دگرگوں رہیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ زیادہ تر جو جنوبی اضلاع ہیں اس میں صورتحال اچھی نہیں ہے۔ جو 6 جنوبی اضلاع ہیں خیبر پختونخوا کے، اپر دیر، لوور دیر، اپر چترال اور لوور چترال میں بھی یہ خدشات موجود ہیں۔ لہٰذا بڑا ضروری ہے کہ ڈی آئی خان، لکی، بنو، ٹانگ اور وزیرستان جیسے نقل و حمل کے اہم مراکز پر آپ کنٹرول اپنا بحال کریں، مضبوط کنٹرول۔ لیکن یہ صرف اسی وقت ممکن ہوگا جب عوام تمام سیکیورٹی اداروں کا احترام کریں، سیکیورٹی اداروں پر ان کا اعتماد بحال ہو، اور وہ خود ان اداروں کے لیے مخبر کا کردار ادا کرے جو دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ جو کمیونٹی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں وہ آئیز اینڈ ایئرز، کہ اداروں کے لیے، حکومت کے لیے وہ ایسی معلومات فراہم کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں جس کے ذریعے جرائم پیشہ ارکان، جرائم پیشہ گروہوں کی پیش بندی، بہتری کی جا سکتی ہو۔ لہٰذا بڑا ضروری ہے کہ تمام اداروں کے درمیان اور اداروں اور عوام کے درمیان خاص طور پہ جنوبی اضلاع میں اعتماد بحال کیا جائے، ورنہ جو حالات اس وقت بن رہے ہیں عین ممکن ہے کہ اس صورتحال مزید خطرناک رخ اختیار کر لے۔ بہت بہت شکریہ۔